अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो नोवेल लेके आई हूँ उसका नाम है मिलन। आई डोंट थिंक ये किसी को पसंद ना आए। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। ये लिखा है स्वीटेस्ट राइटर वरीशा आफरीदी ने। डू फॉलो इंस्टाग्राम और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा इनके साथ। ये नोवेल बुक फॉर्म में भी है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अगर आप लोग लेना चाहें तो यू कैन DM द राइटर। मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी थीम कैटेगरी बता देती हूँ। अरेंज मैरिज, रोम कॉम, फैमिली ड्रामा, एनिमीज टू लवर्स है और बहुत कुछ है। बल्कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ। ये कहानी है मुस्तफ़ा कमाल और नूरुल ऐन ज़मान की, जो कज़न्स हैं। नूरुल ऐन बचपन से मुस्तफ़ा से नफ़रत करती है। इस नफ़रत की कई वजूहात होती हैं, जबकि मुस्तफ़ा इनके बारे में बेपरवाह है। इनकी शादी ख़ानदान के फ़ैसले से ज़बरदस्ती करवाई जाती है, जिसे नूरुल ऐन सख्ती से मुस्तरद कर देती है। शादी के बाद दूरियां और तल्खियां बरकरार रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी के चंद गैर मुतवक्का वाक़यात इनको करीब ले आते हैं। लेकिन क्या इनके करीब आने से नूरुल ऐन के दिल में मुस्तफ़ा के लिए मोहब्बत पैदा होगी? आई होप आप लोगों को पसंद आए। चलें स्टार्ट करते हैं। इंतसाब, मेरी पहली किताब, मेरे अब्बू अम्मी, मेरे भाई और बहनों के नाम। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। वन ऑफ माई फेवरेट्स। मामूल की तरह आज भी समान साहिब के घर खामोशी का राज था। किचन से कटपट की आवाज़ें आ रही थीं। सैयदा बेगम किचन में खड़ी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थीं और इनकी बड़ी बेटी सोहरा जो भी किचन में दाखिल हुई थी, जिसने दुपट्टा स्कार्फ की तरह चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था। वो भी नमाज पढ़ कर आई थी। जोहरा को गौर से देखो तो वो एक प्यारी लड़की थी। काली आंखें, लंबी तीखी नाक, भरे भरे होंठ, गोरी रंगत। अम्मी आप चाहे नूर को उठाएं, मैं बाकी का नाश्ता बना लूँगी। किचन के बीचों बीच खड़ी जोहरा ने माँ को देखते कहा और चूल्हे की जानिब बढ़ गई। सैयदा बेगम ने इसे शुक्रगुजार नज़रों से देखा और किचन के दरवाजे की जानिब मुड़ गईं। किचन से निकलकर उन्होंने एक नज़र सामने देखा। बड़ा लाउंज, जिसके बीचों बीच खूबसूरत लकड़ी के सोफ़े रखे गए थे। सोफ़ों के सामने बड़ा टीवी दीवार पर टंगा हुआ था। लाउंज की दूसरी तरफ देखते इनकी नज़र बंद दरवाजे पर पड़ी। सैयदा बेगम और ज़मान साहिब का मुश्तरका कमरा, जहाँ ज़मान साहिब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। और फिर उन्होंने किचन के साथ दाईं जानिब देखा, जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थीं। और अब इनका रुख ऊपर की जानिब था, जहाँ नूर और जोहरा के कमरे थे। सीढ़ियों से ऊपर जाओ तो सामने 2 कमरे, साथ एक छोटा किचन जो सबसे आखिर में था, और टीवी लाउंज नज़र आएगा। दोनों कमरों के दरवाजे करीब करीब थे। बाएं जानिब जोहरा का कमरा था, जबकि दाएं जानिब नूरुल ऐन का। सैयदा बेगम नूर के कमरे की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने नूर बेड पर कंबल सर तक ताने बेखबर सो रही थी। इसका कमरा बिखरा पड़ा था, हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई, मगर वो आराम से बिस्तर में सो रही थी, क्योंकि नूरुल ऐन वो लड़की थी जो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपनी नींद पूरी करके रहेगी। ये लड़की भी ना, कोई फिक्र नहीं है इसको कॉलेज जाने की, नींद तो इसकी पूरी नहीं होती। सैयदा बेगम इसके करीब जाते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। नूरुल ऐन उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना। सैयदा बेगम ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, इस पर कोई असर नहीं हुआ। ढीठ ना हो तो नूर उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे अब्बा को बुलाऊं। और ये धमकी वाकई काम कर गई, क्योंकि घर में वाहिद एक अब्बा ही थे जिससे वो डरती थी। नूर की आंखें झट से खुल गईं। नीली आंखें जिन पर लंबी पलकों का साया था। गोरी रंगत, निचला होंठ ज़रा बड़ा था, जबकि ऊपर वाला पतला। अम्मी उठ रही हो ना, इस तरह से कौन उठाता है? इसकी आवाज़ नींद में डूबी हुई थी। नीली आंखें सुर्ख थीं, रात देर तक जागने की वजह से और सुबह जल्दी उठने का असर। अम्मी अब ऐसे ना देखें, अगली दफ़ा वक्त पर सोऊंगी। माँ की नज़रें खुद पर महसूस करती वो समझ गई। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि रात देर तक ना जागा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती। अपनी आंखों को देखो, क्या हाल कर लिया है। सैयदा बेगम ने इसकी आंखों को देखा, जो नींद पूरी ना होने की वजह से लाल हो रही थीं, और सारा गुबार निकाल लिया। अच्छा ना, नहीं जागूंगी अगली दफ़ा। अब आप जाएं ना, मुझे कॉलेज के लिए तैयार भी होना है। नूर ने माँ को दोनों हाथों से पकड़कर इन्हें घुमाकर रास्ता दिखाया और जान छुड़वाई। अच्छा जल्दी आ जाना, नाश्ता तैयार हो चुका है। माँ का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो बाथरूम में घुस चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो कॉलेज के लिए तैयार होकर सीधा नीचे नाश्ते के लिए किचन में आ चुकी थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल किचन में ही लगा हुआ था। नूर अपनी कुर्सी संभालते हुए सब पर एक नज़र डालकर सलाम करती हुई बैठी। सब ने सर के खम से सलाम का जवाब दिया। हर रोज़ की तरह आज भी नाश्ते की टेबल पर खामोशी थी। सबसे पहले ज़मान साहिब नाश्ता ख़त्म करके उठे थे और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने पीछे नूरुल ऐन को बुलंद आवाज़ में अपने पीछे आने का कहा। नूर बच्चे जल्दी नाश्ता करो, लेट हो रहे हैं। हाँ अब्बा, बस अभी आई।
ٹیبل سے اٹھتی، بیگ اپنے ساتھ اٹھاتی وہ ماں کی جانب جھکی۔ چلیں امی میں جا رہی ہوں، کوشش کریں زیادہ یاد نہ آؤں۔ سیدہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر ماتھا چومتی وہ مسکرا کر بولی اور بھاگ کر باپ کے پیچھے چلے گئی۔ اللہ معاف کرے، یہ لڑکی نہیں پوری فلم ہے۔ اس نے اپنے پیچھے ماں کی آواز سنی تھی۔ کالج پہنچنے تک وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظروں کو دیکھتی رہی۔ گاڑی کی کھڑکی سے صبح کے خوبصورت مناظر کو جی بھر کے دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ کالج پہنچے، نور جلدی سے گاڑی سے اتری اور باپ کو خدا حافظ کہتی کالج کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے اس کی کزن، جو کہ اس کی دوست بھی تھی، اس کے انتظار میں کھڑی ملی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ کلاس کے اندر جاتی تھی۔ مائدہ صبح کے وقت مصطفیٰ کے ساتھ آتی تھی، اس لیے نور اس کے ساتھ نہیں آتی تھی کیونکہ اسے مصطفیٰ سے بچپن سے چڑ تھی۔ جبکہ واپسی پر وہ دونوں ہمدان، مصطفیٰ کا چھوٹا بھائی، کے ساتھ واپس جاتی تھیں۔ اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں لڑکی؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی اور کلاس بھی شروع ہونے والی ہے۔ وہ دونوں سلام دعا کے بعد اب کلاس کے اندر جا رہی تھیں۔ مائدہ اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ دیر سے اٹھی تھی یار، ہمیشہ کی طرح وہی جواب۔ تو تم وقت پر کب اٹھو گی؟ اب تو دیر سے اٹھنے کی اتنی عادت ہو گیا کہ وقت پر اٹھنا ناممکن سا لگنے لگا ہے۔ نور نے منہ بنا کر جیسے اپنی بے بسی بتائی تھی۔ ہاں مجھے بھی اب یہی لگنے لگا میڈم۔ مائدہ نے بھی بنا کوئی اعتراض کیے بات ہی ختم کر دی۔ باتوں میں وہ دونوں کلاس کے قریب پہنچ چکی تھیں اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ زمان اور کمال دو ہی بھائی تھے۔ ان کا تعلق پٹھان خاندان سے ہے، رہائش بھی پشاور کے ایک پوش علاقے میں ہے۔ دونوں بھائیوں کے گھروں میں اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ بڑے کمال صاحب جبکہ چھوٹے زمان صاحب، ان دونوں کی شادیاں خاندان میں ہی ہوئی ہیں۔ دونوں بھائیوں کے بیچ بہت محبت ہے۔ کمال صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑا بیٹا مصطفیٰ کمال ایک کھلی کتاب کی مانند، جیسے تم جب چاہے پڑھ سکتے ہو، جو کہ گریجویشن کرنے کے بعد اب باپ اور چچا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا ہے۔ اس سے چھوٹا ہمدان کمال سب سے ملنے جلنے والا، یونیورسٹی کے 2nd لاسٹ سیمسٹر میں ہے، اور سب سے چھوٹی مائدہ کمال، جو ضرورت کے وقت ہی کچھ بولتی ہے۔ نور کا کہنا ہے کہ وہ پتھر دل ہے جس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور جو نور العین کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی ہے۔ جبکہ زمان صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، زہرہ زمان ان کی بڑی بیٹی اور خاموش طبع اور اپنے کام سے کام رکھنے والی، جس کی بات بچپن سے ہی اپنے ماموں زاد ارتضیٰ سے طے ہے۔ اور دوسری نور العین زمان ہے، بہت گہری، ایک پہیلی جیسی، جسے سلجھاتے تمہاری انگلیاں الجھ جائیں، مگر ہے بہت شوق اور چنچل، جو فی الحال کالج کے 2nd ایئر میں ہے۔ نور العین چلو جلدی آؤ، ہمدان لالا آگے ہوں گے۔ مائدہ نور کو کب سے بلا رہی تھی، جو نہ جانے اب کس کے ساتھ کھڑی گفتگو میں مصروف تھی، لیکن نور نے تو مائدہ کو ایسے نظر انداز کیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نور چل رہی ہو یا نہیں؟ مائدہ نے آخری بار کہا، لیکن نور پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ مائدہ بنا اس کی جانب دیکھے دروازے کی جانب بڑھ گئی، جانتی تھی اب وہ خود اس کے پیچھے آئے گی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ہمدان کی بجائے مصطفیٰ کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ وہ اس وقت عموماً اپنے آفس میں ہوتا تھا۔ مصطفیٰ لالا آپ؟ مائدہ نے مصطفیٰ کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، وہ ہمدان کو کچھ کام پڑ گیا تھا اور میں ویسے بھی گھر ہی جا رہا تھا، تو ہمدان نے کہا کہ تم لوگوں کو بھی لیتا ہوں۔ نور العین کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے تفصیل سے بتا کر آخر میں نور العین کا پوچھا۔ وہ آ رہی ہے، لو آ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، سفید کالج کا یونیفارم پہنے، لمبی چادر اوڑھے وہ گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ آنکھوں پر سورج کی کرنیں پڑنے سے اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، ہمدان کی بجائے مصطفیٰ کو دیکھ کر منہ چڑھایا۔ اس نے مصطفیٰ کو تو کچھ نہیں کہا، ہاں مائدہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کو ابھی کھا جائے گی۔ مائدہ تم نے تو کہا تھا ہمدان لینے آئے گا۔ اس نے مصطفیٰ کو ایسے نظر انداز کیا جیسے کوئی موجود ہی نہیں ہو گاڑی میں۔ وہ اس کو کوئی کام تھا تو اس وجہ سے مصطفیٰ لالا لینے آ گئی۔ مائدہ نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی، جانتی تھی اس کی مصطفیٰ سے ذرا نہیں بنتی۔ مصطفیٰ دونوں کو نظر انداز کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر لا چکا تھا۔ ہاں بڑا آیا لینے والا، خود کے ساتھ تلخی سے بڑبڑا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا مکمل دھیان اب کھڑکی سے باہر کے نظاروں پر تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھے لوگوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ یہی تو وہ کرتی تھی، جسے پسند نہ کرتی ہو اسے نظر انداز کرنا، اور کسی کو نظر انداز کرنے سے بڑی اور کون سی سزا ہے؟ گاڑی میں خلاف معمول خاموشی تھی، ورنہ جہاں مصطفیٰ اور نور العین ہو اور نور العین کا منہ نہ چل رہا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شاید اس خاموشی کی وجہ نور العین کی تھکن اور مصطفیٰ کا سر درد تھا، اور مائدہ تو ویسے بھی خاموش ہی رہتی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ خیالوں سے جاگی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مائدہ کو دیکھا۔ مائدہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، گھر آ گیا ہے، اترنا نہیں؟ نور العین نے یک بارگی سے ادھر ادھر دیکھا تو ان کی گاڑی گھر کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ او، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، اور پھر وہ مائدہ کو دیکھتی خدا حافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ نور العین گھر میں داخل ہوئی تو سیدہ بیگم کو لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کچھ دیکھتا مصروف پایا۔
اس نے بیگ صوفے پر اچھالا۔ السلام علیکم امی، بہت بھوک لگی ہے، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، تب تک کھانا دے دیں۔ اس نے ماں کو سلام کیا، ان کے سامنے سے گزر کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ ویسا نہیں تھا جیسے چھوڑ کر گئی تھی، مطلب زہرا آپی نے سمیٹا ہے۔ وہ سوچتی باتھ روم میں گھس گئی اور جب باہر آئی تو سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ سکارف کی صورت جما کر نماز پڑھنے لگی، اور جب نماز پڑھ کر باہر آئی تو نیچے لاؤنج میں امی کے ساتھ اب زہرا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہو زہرا آپی؟ اس نے زہرا کو دیکھتے کہا اور کھانا کھانے لگی۔ ٹھیک ہوں زہرا کی جان، تم بتاؤ کالج میں دن کیسا رہا؟ زہرا نے اس کو دیکھتے کہا۔ بس اچھا تھا، ٹھیک تھا، نور نے بے دلی سے جواب دیا اور زہرا کو دیکھا۔ جس دن اس کا سامنا مصطفیٰ سے ہوتا وہ دن اس کا برا گزرتا تھا اس کے مطابق۔ لیکن اچھا، لیکن تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ زہرا نے اس کے چہرے کو نظروں میں لے کر کہا۔ کچھ نہیں آپی، بس ایسے ہی تھکی ہوئی ہوں شاید۔ اس نے بات کو ٹالا اور واقعی بات ٹل گئی۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتے کہ ان کی امی کے فون پہ کال آنے لگی۔ کس کی کال ہے امی؟ نور بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ایک تو ماں کے موبائل پر آنے والے فون بچوں کے لیے اتنے بے چینی والے کیوں ہوتے ہیں؟ آمنہ بھابھی کی کال ہے، اللہ کرے خیریت ہو۔ سیدہ بیگم نے دعا کر کے کال اٹینڈ کی اور اب وہ دونوں ماں کے جذبات دیکھ رہی تھیں جو بے یقینی سے اپنی بھابھی سے اتنی جلد بازی کا پوچھ رہی تھیں۔ لیکن بھابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ دوسری طرف سے شاید دلاسا دیا گیا تھا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، چلیں آپ ایسا کریں ہمارے گھر آ جائیں، آج رات کے کھانے پر گفتگو کریں گے، گھر کے مرد بھی ہوں گے، سیدہ بیگم کہہ رہی تھیں، جبکہ نور العین کا چہرہ تجسس سے پھیل رہا تھا۔ کان پوری بات سننے کے لیے ترس رہے تھے۔ دوسری جانب سے شاید کھانے کی دعوت قبول کر لی گئی تھی، جس پر سیدہ بیگم اب الوداعی کلمات ادا کر رہی تھیں۔ ہاں ہاں چلیں، ہم انتظار کریں گے، خدا حافظ۔ انہوں نے بات ختم کر کے موبائل کو سائڈ پر رکھا اور دونوں بیٹیوں کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ امی کچھ بتائیں، کیا کہا ممانی نے؟ نور العین ان کو دیکھتے تجسس سے پوچھنے لگی۔ اور آپ نے انہیں ڈنر پر کیوں بلایا؟ اب تیاری کون کرے گا؟ اسے اب کھانا بنانے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کچھ آتا نہیں تھا، مگر کچن میں جانے سے اس کو موت آتی تھی۔ سیدہ بیگم اس کو نظر انداز کرتی زہرا کی جانب دیکھنے لگیں، جس کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا۔ بھابھی اور بھائی لوگ تاریخ مانگنے آ رہے ہیں، انہوں نے کہتے ہوئے دونوں کو دیکھا جن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب چلو تیاری میں مدد کرو میری، دونوں پیچھے آؤ، انہوں نے دونوں کو حکم دیتے کہا۔ زہرا نے ایک نظر نور العین پر ڈالی جو ساکت بیٹھی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ڈرامے بند کرو اور اٹھو میرے ساتھ، وہ اسے اپنے ساتھ اٹھاتے بولی۔ تمہاری شادی کی نہیں، میری شادی کی تاریخ رکھنے آ رہے ہیں۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑتے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کچن کی طرف لے جا رہی تھی اور اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے، چرندوں پرند اپنے اپنے گھروں اور گھونسلوں میں پناہ لے چکے تھے۔ اس وقت کمال صاحب کے گھر میں خاموشی تھی۔ مائدہ اپنے کمرے جو کہ دوسری منزل پر تھا کی کھڑکی کے سامنے کھڑی، بالوں کا جوڑا بنائے ڈھیلے ڈھالے گھر کے کرتے اور شلوار میں ملبوس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پین تھا جس کو وہ اپنے منہ کے ساتھ لگائے پورے گھر پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ 2 منزلہ عمارت جس کے بیچوں بیچ شاندار لون اور لون کے ارد گرد خوبصورت درخت اس وقت اپنے آپ کو خدا کی قدرت کے طور پر دکھلا رہے تھے۔ وہ ان سب سے نظر ہٹاتی دوبارہ اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کب سے ایک ہی لیکچر میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے آج ایک کلاس مس کر دی تھی جس کی وجہ سے اس سے کیمسٹری کا لیکچر مس ہو گیا، اور کیمسٹری سے تو اس کی واقعی جان جاتی تھی۔ اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی وہ مصطفیٰ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کیمسٹری میں بہت اچھا تھا۔ مصطفیٰ عموماً اس وقت تک گھر آ چکا ہوتا تھا، مگر آج وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی کتابیں بند کرنے ہی والی تھی کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے کو کودتی دروازے کی جانب بھاگی اور لاؤنج میں پہنچی۔ لالا کہاں غائب تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے؟ مصطفیٰ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب مائدہ نے ایک ہی سانس میں سوال پوچھا وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ تم اتنی تیز سے سانسیں کیوں لے رہی ہو؟ وہ اس کے اس طرح چڑھے سانسوں کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا اور اسے اپنے ساتھ لے کر لاؤنج میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے لالا، بس مجھ سے آج لیکچر مس ہو گیا کیمسٹری کا، وہ سمجھا دیں۔ مائدہ نے سانس بحال کر کے اسے بتایا اور پھر اسے دیکھا۔ بس یہی بات ہے؟ مصطفیٰ کے سوال نے مائدہ نے سر ہلایا۔ ہاں میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر سمجھا دوں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا مائدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی آپ کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ غلطی آپ کی ہے، آپ لیٹ آئے ہیں، اب مجھے سمجھائیں، پھر مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ اس نے دوبارہ مصطفیٰ کو بٹھاتے ہوئے اپنی کتابیں اس کے سامنے پھیلائیں اور مصطفیٰ کو دیکھا جو پہلے سے ہی پھیلی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری میٹنگ تھی مائدہ بچے، اور تم جا کہاں رہی ہو؟ کون سی تیاری؟ کیا؟ مجھے پتا ہے آپ کی میٹنگز آپ کی پہلی ترجیح ہیں، مگر گھر کی بھی خبر رکھا کریں۔ مائدہ نے اس کو جیسے شرم دلائی تھی۔ مصطفیٰ کو اپنے کام سے کافی لگاؤ تھا، جس کا تانا مائدہ ہمیشہ اسے دیا کرتی تھی۔ اور جہاں تک بات ہے کہیں جانے کی، تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ آج رات زہرا آپی کے سسرال والے آ رہے ہیں شادی کی تاریخ رکھنے، تو میرا، وہ اسے بتاتے ہوئے ایک دم رکی، ہاں صرف میرا نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کا وہی جانے کا ارادہ ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں اس نیوز پر پوری طرح پھیل گئی تھیں۔
شادی کی تاریخ؟ مگر اتنی جلدی کیوں؟ اس نے مائدہ کی کتابیں نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جلدی کہاں، بات تو بچپن سے طے ہے، تو اب ظاہر ہے شادی تو کریں گے۔ مائدہ نے دوبارہ سے اپنی کتابیں اپنی گود میں رکھ لیں۔ اچھا، وہ کچھ حیرانی سے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا اور پھر مائدہ کو دیکھا جو اس کی توجہ اپنی کتابوں کی جانب کروا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دے دو، سمجھاتا ہوں۔ اس نے اپنی کتابیں دے دی اور اب وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ سر کھپاتا رہا، مگر جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے ہار مان لی۔ مائدہ، تمہیں کیمسٹری سمجھانا گدھے کو کیمسٹری سمجھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا آیا تھا اور مائدہ نے اس کے سامنے کیمسٹری کی کتاب کھول دی تھی اور وہ جانتا تھا کہ مائدہ کیمسٹری میں بہت کمزور ہے، مگر پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا تھا۔ لیکن اب جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا تو وہ اور کیا کرتا؟ اللہ، لالا، آپ نے مجھے گدھا کہا؟ وہ اپنے آپ کو گدھا کہلائے جانے پر بے ساختہ غصہ ہوئی۔ تم نے اپنا جنڈر چینج کر دیا میری بہن، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا، کیونکہ اب اسے یہاں اور سر نہیں کھپانا تھا اور وہ جانتا تھا اگر پورا خاندان جا رہا ہے سامان صاحب کے گھر تو وہ بھی جائے گا اور وہاں ایک اور مخلوق سوچ کر اس کو جھرجھری آئی۔ لالا، میں آپ کی شکایت کروں گی ابا سے، وہ اس کے پیچھے زور سے بولی۔ شوق سے کرنا، وہ ایک ہاتھ ہلاتا ہوا بولا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا جب اس کو مائدہ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آئندہ وقت پر آئیے گا اور اپنی ترجیحات میں ذرا رد و بدل کر دیں۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ میری ترجیحات کبھی نہیں بدلیں گی۔ My work will always be my first priority، وہ کہتا ہوا اندر چلا گیا اور پیچھے مائدہ نے بس سر ہلایا تھا۔ اللہ، زہرا آپی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب اتنا اچانک۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے کھڑی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جبکہ زہرا اور سیدہ بیگم دونوں کچن میں کھڑی ڈنر کی تیاری کر رہی تھیں تو انہوں نے زمان صاحب کو بھی کال کر کے اطلاع کر دی تھی جلدی آنے کی۔ ویسے زہرا آپی، آپ کا کیا خیال ہے؟ نور العین یکدم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور سنجیدگی سے اس کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ کٹی ہوئی گاجر نہ کھاؤ نور، اس کے سوال کو نظر انداز کرتی زہرا نے نظر اٹھا کر کہا، جو اب کٹی ہوئی گاجروں کے سامنے کھڑی کھانے میں مصروف تھی۔ زہرا کو سبزیاں کاٹنا برا لگتا تھا، اس لیے اس کو کٹی ہوئی گاجروں کو کھانے سے منع کر رہی تھی۔ اچھا، نہیں کھا رہی گاجر؟ آپ جواب تو میری بات کا۔ نور گاجروں کو وہیں چھوڑتی زہرا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کس بات کا جواب دوں؟ زہرا نے بیزاری سے پوچھا۔ ایک تو ڈنر کی تیاری، اوپر سے نور العین کے سوالات۔ یہی کہ کیا آپ نے شادی کے لیے ارتضیٰ بھائی کو کہا ہے؟ نور العین نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر زہرا نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو کا؟ دفع ہو جو یہاں سے۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کہ اپنی شادی کی بات اپنے ہی منگیتر سے خود کروں گی؟ زہرا نے غصے سے جھرجھلی چھری اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہ چھری تو ہٹائیں، کیا کر رہی ہیں؟ لگ گئی، مجھے تو مر جاؤں گی میں، مجھے بھی آپ کی شادی کے لیے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں اور خود کی شادی بھی دیکھنی ہے۔ نور نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر زہرا کو اور غصہ آ گیا۔ کتنی ڈھیٹ ہو تم نور، پتہ نہیں کس کی قسمت پھوڑو گی تم، وہ چھری ہٹاتی بولی۔ بس شرمانے کی کسر رہ گئی تھی۔ ہاں بھائی، قسمت کیوں پھوڑوں گی؟ میرا شوہر جتنا خوش قسمت ہوگا نا، اتنا کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری وائف میٹیریل ہوں میں۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھتی اور ایک ادا سے بولی تو زہرا نے مسکرانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تاکہ نور اسے مسکراتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ نور العین، ہاتھ چلاؤ، منہ نہیں۔ سیدہ بیگم کی آواز پر وہ اچھلی، وہ تو انہیں بھول چکی تھی۔ امی، آپ بھی نہ، میں پیر چلا لیتی ہوں، یہی کافی نہیں ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح ان کو بھی نظر انداز کرتی بولی، جس پر سیدہ بیگم نے اس کو گھورا۔ امی، آپ چاہیں تایا لوگوں کو تو کال کریں، میں کچن میں ہوں اور نور ساتھ ہے میرے۔ زہرا نے نور کو نظر انداز کر کے ماں کو کہا جو چاولوں کو بھگونے میں مصروف دکھتی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ سیدہ بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کچن سے چلی گئی۔ زہرا نے نور کو نظر اٹھا کر دیکھا جس کا چہرہ اتر چکا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا ہوا؟ کم آن نور، ناٹ اگین پلیز، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، تمہیں لیکچر دینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر امی کو میں نہ کہتی تب بھی ابا نہیں بلاتے، انہیں بلاتے کیونکہ یہ بہت اہم موقع ہے، سارے خاندان کا ہونا ضروری ہے۔ اور تمہارا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ مائدہ اور تائی پہ تو تم جان چھڑکتی اور ہمدان تو تمہارا کرائم پارٹنر ہے۔ زہرا نے اس کو لمبا جواب دیا اور پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہوگی۔ مسئلہ مجھے مائدہ، تائی یا ہمدان سے نہیں، اس اکھڑ، مغرور اور بدتمیز مصطفیٰ سے ہے۔ نور کا لہجہ زہریلا تھا۔ زہرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ یار، اس بیچارے نے بگاڑا کیا ہے تمہارا نور جو اس کو اتنا کوس رہی ہو؟ بچپن سے وہ تمہارے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، اور ایک تم ہو کہ… زہرا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کو دیکھا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپی، کیا بگاڑا ہے؟ سیریسلی؟ میرے باپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، سمجھتا کیا خود کو؟ ابا کے آگے پیچھے پھرتا ہے جیسے میرا نہیں اس کا باپ ہو، اور مجھ پر بے وجہ پابندیاں جو لگاتا ہے۔ نور، زہرا خندہ لہجے میں، زہر خندہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ زہرا جو برتن گندے ہوئے تھے ان کو دھو رہی تھی۔
یاد ہے آپ کو ایک دفعہ میرا ٹرپ تھا کالج کی طرف سے، ابا راضی تھے، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن پتہ نہیں راتوں رات اس مخلوق نے ابا کو کیا کہا اور ابا نے ٹرپ پر جانے سے بھی منع کر دیا۔ اس کی طرف دیکھتے نور اونچا اونچا بول رہی تھی، اور یاد ہے ایک دفعہ مہک کی بھائی کی شادی تھی، اس نے مجھے مہندی پر بلایا تھا، میں جیسے ہی ابا کی اسٹڈی میں گئی وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا، اور میں نے جیسے ہی ابا کو بتایا تو ابا سے پہلے اس نے منع کیا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی۔ اللہ کی قسم اس وقت دل چاہ رہا تھا میں اس بندے کا قتل کر دوں، مگر افسوس ابا موجود تھے اس وقت۔ اس نے ایسے افسوس کیا جیسے ابھی تک وہ اس لمحے کو کھونے پر پچھتا رہی ہو، اور اس کے کہتے ہی ابا نے مجھے منع کر دیا۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا، بولتے بولتے اس کا سانس چڑھنے لگا تھا، تو زہرا نے اس کو پانی کا گلاس دیا کہ لو پی لو ورنہ بولتے بولتے مر جاؤ گی، اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نور نے پانی کا گلاس ختم کیا اور دوبارہ شروع ہوئی۔ اور ہاں یاد ہے آپ کو ایک دفعہ ہم فیملی پکنک پر گئے تھے اور کیسے وہ وہاں پر مجھ پر ابا کے سامنے حکم چلاتا تھا، نور دوپٹہ صحیح سے اوڑھو، نور اتنا تیز سانسو، نور یہ نہ کرو، نور وہ نہ کرو، اور اسی کی وجہ سے مجھے ابا سے کتنی ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ شروع ہو گئی تو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب چپ ہوئی تو اپنی بہن کو دیکھا اور کہا کہ لو اب بتاؤ میں ٹھیک ہوں یا وہ۔ زہرا نے اس کو دیکھا اور آرام سے کہنا شروع کیا، نور تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم ایک پہیلی ہو، مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں یہ ساری باتیں کیسے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں۔ زہرا آرام سے بول رہی تھی، نور اسے غور سے سن رہی تھی۔ حالانکہ وہ تمہارے ساتھ شروع سے اچھا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، اور ہاں ایک اور بات، اس نے نہ تو ابا پر قبضہ کیا ہے اور نہ وہ یہ سب تمہیں ڈانٹنے کے لیے کرتا ہے، وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے، تم سے تمہارا خیال رکھتا ہے، اور ٹرپ پر جانے سے بھی تمہارے بھلے کے لیے منع کیا تھا کیونکہ تم جانتی ہو بنا مرد کے ہمارے خاندان کی عورتیں کہیں نہیں جاتی، اور وہ تو تمہارے کالج کا ٹرپ تھا، اگر وہاں کچھ گڑبڑ ہوتی تو پھر کون ذمہ دار ہوتا۔ زہرا نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جس کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ اب وہ سنک سے ہٹ کر چاولوں کے لیے مسالہ بھون رہی تھی، پورے گھر میں مسالوں کی تیز بو پھیل گئی تھی۔ اور پھر وہ بھی تو یاد کرو جب وہ ہمیں مری اور اسلام آباد لے کر گیا تھا اور وہاں پر تمہیں اس لیے ٹوکتا تھا کیونکہ وہاں پرائے مرد تھے، اور تم جانتی ہو اگر تمہارا ایک بال بھی مرد کی نظروں میں آ جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ زہرا اس کو آرام سے سمجھا رہی تھی، اس ساتھ میں نور کے تاثرات بھی ملاحظہ کر رہی تھی جو سپاٹ تھے۔ اور جہاں تک بات ہے مہک کے بھائی کی مہندی کی، تو وہ رات کا فنکشن تھا، اور رات کے فنکشنز میں ابا ہمیں نہیں جانے دیتے، وہ کہتا یا نہ کہتا ابا تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ زہرا اسے سمجھا کر تھک گئی تو چپ ہو گئی، اور اسے دیکھا جس کا چہرہ ویسا ہی تھا وہی تاثرات۔ زہرا اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ سمجھ گئی ہے یا نہیں کیونکہ وہ نور العین کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ نور العین جتنا چاہتی خود کو لوگوں پر آشکار کرتی، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ نور نے زہرا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور آ کر اپنے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی، اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کب لیکن اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نور العین کی آنکھ کسی کے اٹھانے پر کھلی تھی، اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، سامنے مائدہ کھڑی تھی اور اسے کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ نیند میں تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مائدہ نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ میں سے سارا کا سارا پانی اس کے منہ پر الٹا دیا۔ اب آئیں گی میڈم ہوش میں؟ نور العین نے ہڑبڑا کر پوری آنکھیں کھولی تو مائدہ پر نظر پڑی اور اس کو ایسے دیکھا جیسے ابھی کھا جائے گی۔ مائدہ نے اسے دیکھا تو کہا، فقط اتنا تم اٹھ نہیں رہی؟ نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں تو مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ کہتے کہتے وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اب مائدہ آگے اور نور اس کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی کسی کے مضبوط سینے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی، مر گئی میں۔ سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے، اور جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ مائدہ کے پانی پھینکنے کا غصہ، کچی نیند سے اٹھنے کا غصہ، اور اب سامنے کھڑا آدمی دیکھ کر نہیں چل سکتے کہ آنکھوں پر بٹن لگے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتی پوچھ رہی تھی، نیند میں ڈوبی آنکھیں، پیشانی پر غصے کی وجہ سے لکیریں۔ مصطفیٰ نے اپنا دھیان ہٹایا۔ اچھا میں دیکھ کر نہیں چلتا؟ محترمہ خود پہ بھی ذرا نظر کرم فرمائیں تو پتہ چلے، بٹن میرے نہیں آپ کی آنکھوں پر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر وقت سونے کی وجہ سے۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کے دائیں جانب سے نکل گیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ نور العین اس کی طرف مڑتی اور جواب دیتی کہ مائدہ نے اس کو ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ کر اسے اس کے کمرے میں دھکیل کر واش روم کا دروازہ دکھایا اور کہا تو صرف اتنا، اگر تم 5 منٹ میں نہ نکلی تو اپنا حشر دیکھنا۔ اور پھر تقریباً 15 منٹ میں نور تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی، سب سے مل رہی تھی، مگر چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ پورا خاندان بیٹھا ہوا تھا اور اب زہرا کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ 1 مہینے میں شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ سیدہ بیگم نے اپنی بھابھی کو کہا تھا جو 1 مہینے میں شادی کی تاریخ مانگ رہی تھی، تو ہم کون سا غیر ہیں، اور ویسے بھی جہیز تو چاہیے نہیں، بس آرام سے جو چیزیں زہرا اپنی پسند سے اپنے لیے لے رہی ہے وہ کافی ہیں۔ آمنہ بیگم نے خوش دلی سے انہیں کہا تھا، باقی سب بھی خوش دلی سے باتوں میں مصروف تھے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، جبکہ سارے میں نور کچھ نہیں بول رہی تھی، بس خاموشی سے مصطفیٰ کو گھور رہی تھی کیونکہ اس کو تگڑا جواب جو نہیں دیا تھا، اور خائف تو مصطفیٰ بھی تھا اس کی نظروں سے، لیکن نظر انداز کر رہا تھا۔ اور پھر واقعی 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ تاریخ رکھنے کے بعد سب نے خوش دلی سے کھانا کھایا تھا
کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد آمنہ بیگم اور ان کے شوہر زاہد صاحب جا چکے تھے۔ اب لاؤنج میں بس نور العین، مائدہ، زہرا اور ہمدان رہ گئے تھے، کیونکہ سیدہ بیگم اور سائمہ تائی اب کمرے میں جا چکی تھی۔ نہ جانے کون سی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں دونوں کے درمیان میں۔ زمان اور کمال صاحب اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئے تھے اور مصطفیٰ کو بھی اپنے پیچھے بلا لیا۔ اب نور کو اپنی شاپنگ کی پڑی ہوئی تھی کہ اتنے کم وقت میں اتنا سارا کام ہوگا کیسے۔ زہرا آپ ہی ارتضیٰ بھائی سے کہتی ہیں کہ کچھ ماہ تاریخ پیچھے کر دیتے، اب اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنی شاپنگ، اللہ سمجھ نہیں آ رہی۔ نور نے بے بسی سے زہرا کو دیکھا، اور ہمیں شاپنگ پر کون لے کر جائے گا؟ مانا کہ گاڑیاں ہیں، لیکن یہاں کوئی فارغ ہی نہیں ہوتا۔ نور کراہی مائدہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہمدان جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا، دونوں کو دیکھا اور کہا تو بس اتنا، میں ہوں نا، تم دونوں فکر کیوں کرتی ہو؟ جب دل چاہے گا میں شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ اوکے، اب ٹینشن نہ لو اور آرام کرو، ہمدان نے دونوں کو کہا اور پھر سے اپنے فون میں چھپ گیا۔ نور نے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ہمدان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پرومس؟ ہمدان ہلکا سا مسکرایا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پرومس؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مصطفیٰ کی آواز پر نور نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر سے ہمدان اور مائدہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ مصطفیٰ ہمدان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا، جس کی دوسری جانب مائدہ تھی، جبکہ مائدہ کے سامنے نور اور نور کی بائیں جانب زہرا، جو مصطفیٰ سے شادی کی تیاریوں کے بارے میں سوالات پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر زہرا کو سب تفصیل سے بتا رہا تھا، ایک چور نظر نور پر بھی ڈال لیتا، جو آج مائدہ کو گھر رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر مائدہ اسے بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ لالا سے پوچھ کر بتاتی ہوں، اگر رکنے کی اجازت دیتے ہیں تو رک جاؤں گی، ورنہ نہیں رک سکتی۔ اور مائدہ کی اس بات پر نور کو غصہ آ گیا۔ کیوں؟ مصطفیٰ تمہارا باپ ہے جو تم اس سے اجازت لے کر ٹھہرو گی؟ نور نے ذرا بلند آواز میں کہا تھا تاکہ مصطفیٰ سن لے۔ مصطفیٰ واقعی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں، کیا ہوا مائدہ؟ مصطفیٰ نے سن تو لیا تھا، لیکن بہن سے دوبارہ پوچھا، وہ لالا آج یہیں ٹھہر جاؤں؟ کیوں؟ مصطفیٰ کے پوچھنے پر مائدہ نے نور کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب تم دو جواب، اور تم کون ہوتے ہو یہ کیوں پوچھنے والے؟ مائدہ کے اشارے پر وہ ہاتھوں کو سینے پر باندھتی پوچھنے لگی۔ میں بھائی ہوں اس کا، مصطفیٰ نے آرام سے جواب دیا، مگر مائدہ کو لگا جنگ عظیم چھڑنے والی ہے، لیکن اس کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی، آگے بھی نور العین زمان تھی۔ ہاں الحمدللہ، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ان کے بعد ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کی مٹھی تھوڑی کی نیچے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ذمہ داری سونپی ہے، حکم چلانے کا نہیں کہا۔ میں حکم کب چلاتا ہوں؟ وہ حیران ہوا۔ زہرا اور ہمدان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ مائدہ نے بمشکل قہقہے کا گلا گھونٹا۔ کبھی چلا کر تو دکھاؤ، جس ادا سے کہا گیا۔ اب مصطفیٰ کو بے اختیار چہرہ دوسری طرف پھیر کر مسکراہٹ چھپانی پڑی۔ ویسے نور العین، ایک بات پوچھوں؟ خود کو کمپوز کرتا وہ دوبارہ اس کی جانب مڑا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ اس کی جانب دیکھی، وہ غصے سے بولی، مگر میں تو پھر بھی پوچھوں گا۔ مصطفیٰ مسکرا رہا تھا، جبکہ اب باقی سب خاموش تھے۔ ہاں، ڈھیٹ جو تڑے، اس کی آنکھوں میں تلخی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے 6 سال بڑا ہوں نور العین، عزت کیا کرو میری، مصطفیٰ نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ شاید اثر ہو جائے اس پر، مگر نہیں، وہ نور العین تھی، اسے کسی کے سخت لہجے سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ ان لہجوں میں بڑی ہوئی تھی۔ یہی کہنا تھا؟ اس کے پوچھنے پر مصطفیٰ نے مٹھیاں بھینچی۔ غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر دیا۔ جب دوبارہ اس کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، اور بات عزت کی ہے تو میں بھی تم سے 6 سال چھوٹی ہوں، شفقت سے پیش آیا کرو میرے ساتھ، وہ کہہ رہی تھی، مگر ساتھ میں اس کے چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کر رہی تھی، جو کافی سخت تھے۔ اور تم بات پوچھ رہے ہو یا میں اپنے روم میں جاؤں؟ وہ جلدی بات ختم کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ کیا تم صرف میرے ساتھ ہی بدتمیزی سے پیش آتی ہو یا تم واقعی اتنی بدتمیز ہو؟ اب کی بار وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ میں بدتمیز نہیں ہوں۔ اٹھتے ہوئے وہ اس پر ایک نظر ڈالے بولی، ہاں، بس جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آتی ہوں۔ اب اس کا رخ اوپر اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات، مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں۔ وہ رکی اور چہرہ موڑ کر دوبارہ گویا ہوئی، اور جہاں تک بات ہے تمیز اور تہذیب کی تو میں اس میں آپ سے کئی میل آگے ہوں۔ اس کے اس طرح اتنی بدتمیزی پر زہرا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے اوپر سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ مائدہ نے بے اختیار مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے سر ہلاتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ اس کے پیچھے گئی اور نور العین نے کچھ سیکنڈ بعد اپنے پیچھے آہستہ سے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، اور وہ یہ چاپ پہچانتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے بے اختیار سر جھٹکا تھا۔ اس لڑکی سے چاہے نرمی سے پیش آؤ یا سختی سے، یہ نہیں بدلے گی۔ آج اتوار تھا اور گھر میں سب سے پہلے اٹھنے والی نور العین تھی۔ ایک تو پتہ نہیں جو نیند کالج جانے والے دنوں میں آتی ہے وہ اتوار والے دن کیوں نہیں آتی۔ بڑبڑاتی ہوئی بستر سے نکل کر اٹھی، ساتھ میں مائدہ کو بھی اٹھا دیا، اور اب وہ دونوں کچن میں سیدہ بیگم کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد زہرا بھی آ گئی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ حیران تو ہوئی، مگر کہا کچھ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر میں وہ تینوں ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کر رہی تھیں۔ کچھ دیر میں زمان صاحب بھی ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ نور، زہرا اور مائدہ ایک ساتھ بیٹھی تھیں، جبکہ سربراہی کرسی پر زمان صاحب اور ان کی بائیں جانب سیدہ بیگم۔
آج سے تیاری شروع کرو، تم لوگ کپڑے وغیرہ لے لو کیونکہ شادی میں وقت بہت کم ہے۔ زمان صاحب ناشتہ کرتے ہوئے آہستہ سے تینوں پر نظر ڈالتے ہوئے گویا ہوئے تو تینوں نے ان کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ ٹھیک ہے ابا، زہرا نے آہستگی سے نوالا چباتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ابا ہمیں شاپنگ پر کون لے کر جائیں گے؟ اب پوچھنے والی نور العین تھی۔ میں ہمدان یا مصطفیٰ میں سے کسی کو بھیج دوں گا، وہ تم لوگوں کو شاپنگ پر لے جائے گا، زمان صاحب نے آخری نوالا لیتے ہوئے کہا، جس پر نور العین نے سر ہاں کی صورت میں ہلایا اور پھر کچھ ہی دیر میں زمان صاحب آفس جانے کے لیے نکل گئے۔ چلو نور اور مائدہ، تم دونوں بھی ریڈی ہو جاؤ، اپنا کمرہ سمیٹ کر نیچے آؤ، میں بھی اپنا کمرہ سمیٹ کر آتی ہوں، ریڈی ہو سکتا ہے کچھ دیر میں ہمدان یا مصطفیٰ میں سے کوئی ایک آ جائیں۔ زہرا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دی اور خود بھی ٹیبل سے اٹھتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اللہ کرے مصطفیٰ نہ آئے، نور خود کے ساتھ بڑبڑاتی، جو صرف مائدہ ہی سن سکی۔ شاید رات کی لڑائی کا اثر ابھی تک موجود تھا۔ چلو مومو، نور مائدہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ نور مائدہ کو پیار سے مومو بلاتی تھی۔ چلیں چاچی، ہم ریڈی ہو کر نیچے آتے ہیں، مائدہ سیدہ بیگم کو کہتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہاں ہاں جانتی ہیں اماں، نہ اندھی ہیں نہ بہری، سب دیکھ لیا اور سن بھی لیا انہوں نے، نور نے مائدہ کو اپنے پیچھے کھینچتا بولا، جس پر مائدہ نے اس پر ایک شرم دلانے والی نظر ڈالی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ، سیدہ بیگم نے دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ایسے نہ دیکھو مجھے، نور مائدہ کی نظروں سے خائف تھی، اس لیے نظر اندر جاتے اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، مگر مائدہ ہنوز اس کو دیکھ رہی تھی، جس پر نور نے اس کے چہرے پر ایک ہاتھ لگایا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مائدہ غصے سے پوچھنے لگی، جبکہ نور بے شرموں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ مائی لو لینگویج سمجھا کرو نا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ تینوں گھر کے پورچ میں کھڑی کب سے انتظار کر رہی تھیں کسی کے آنے کا، لیکن نہ مصطفیٰ کا آتا پتا تھا اور نہ ہی ہمدان کا۔ آپ ہی، مجھے تو لگتا ہے مصطفیٰ نے ابا کو منع کیا ہوگا کہ ہم نہ جائیں شاپنگ پر، اور ابا نے اس کی بات مان لی ہوگی، نور تلخی سے کہہ رہی تھی، جبکہ زہرا کی نظریں اپنے موبائل پر تھیں۔ اور وہ ایسا کیوں کرے گا، وہ بھی اس وقت جب شادی سر پر ہے؟ زہرا نے موبائل سے نظریں اٹھا کر نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہے ہی ایسا، دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتا۔ نور کا جواب ویسا ہی تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ نہیں، میرے لالا بالکل بھی ایسے نہیں ہے نور، مائدہ نے اپنے لالا کی سائڈ لی اور ابھی زہرا کو جواب دیتی کہ گھر کے سامنے گاڑی آ رکی، جس میں مصطفیٰ نک سا تیار باہر آیا۔ سفید شرٹ پہ بلیک کوٹ پہنے وہ ان تینوں کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر وہ زہرا اور مائدہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جبکہ نور کو نظر انداز کر دیا۔ کیسی ہو زہرا اور مائدہ تم؟ رات ٹھیک سے نیند آئی؟ بال چل سے سیٹ کیے، بیش قیمتی گھڑی بائیں ہاتھ پر پہنے، ہلکا سا مسکرا کر دونوں سے بات کرتا ہوا بولا۔ مسکرانے سے اس کی بھوری آنکھیں چھوٹی ہو رہی تھیں اور اس کی لمبی تیکھی ناک، اٹھی ہوئی گردن، 6 فٹ سے نکلتا قد، بے شک وہ پیارا تھا۔ جی لالا، بہت اچھی نیند آئی، مائدہ مصطفیٰ کو دیکھتی بتا رہی تھی۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ تمہیں اپنے کمرے اور بیڈ کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی۔ مصطفیٰ نے کن اکھیوں سے نور العین کی جانب دیکھا۔ نیند؟ یہ خراٹے لے رہی تھی باقاعدہ، نور نے منہ چڑھا کر کہا۔ وہ سیدھا اسے بتا رہا تھا کہ مائدہ کو اپنے گھر اور بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ اچھا، مصطفیٰ نے اچھا کو کھینچ کر کہا۔ مائدہ، تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تم خراٹے بھی لیتی ہو، مصطفیٰ نے حیرانی سے مائدہ کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ مائدہ کا چہرہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ لالا، میں کبھی خراٹے نہیں لیتی، آپ جانتے ہیں، مائدہ نور العین کی جانب دیکھتی مصطفیٰ کو بتا رہی تھی، جس پر مصطفیٰ مسکراتے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ چپ کرو جھوٹی، تم خراٹے لیتی ہو، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، نور العین نے اس کو چھیڑتے ہوئے بتایا، جس پر مائدہ نے دھپ سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر مارا۔ میں آئندہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ٹھہروں گی، مائدہ بتا رہی تھی۔ مصطفیٰ سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ زہرا نے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ جو لڑائی نور العین اور مصطفیٰ کے بیچ ہونی تھی، وہ مائدہ اور نور العین کے بیچ ہو رہی تھی۔ اب تم نے پچھلے ویکینڈ بھی یہی کہا تھا، نور العین نے اسے یاد دلایا۔ اس بار یاد رہے گا، مائدہ نے منہ پھیر کر بتایا۔ اچھا، باقی رستے میں لڑ لینا، اب چلیں؟ زہرا کے برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اس لیے مصطفیٰ کو جانے کا اشارہ کرتی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اوکے چلو، مصطفیٰ نے بھی تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی کی جانب اشارہ کیا اور خود بھی آگے بڑھ گیا۔ مائدہ آگے بیٹھی تھی، جبکہ زہرا اور نور پیچھے۔ باقی پورا رستہ کوئی کچھ نہیں بولا۔ زہرا اپنے موبائل میں مصروف تھی، نور کھڑکی سے سر ٹکائے باہر دیکھنے میں، جبکہ مائدہ کبھی نور پر ایک نظر ڈال لیتی، کبھی مصطفیٰ پر، جبکہ غصہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ شاپنگ مالز پہنچے، سب سے پہلے نور اتری اور ایک مال کے اندر داخل ہو گئی، اس کے پیچھے مائدہ، زہرا اور پھر مصطفیٰ۔ وہ تینوں ایک شاپ کے اندر جا کے چیک کر رہی تھی، لیکن پسند کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ جگہ پشاور کی سب سے مین جگہ تھی شاپنگ کی، قطار در قطار مالز، ہر قسم کے کپڑے، جوتے، جیولری، اور سب سے خوبصورت بات جو اس جگہ کی ہے، وہ مالز کے ساتھ لگے فوڈ سٹالز، گول گپے، چنے، بھٹے اور چائے۔ تینوں گھوم گھوم کر تھک گئیں تو سب نے مصطفیٰ کی جانب دیکھا، جو تینوں کے ساتھ کب سے گھن چکر بنا ہوا تھا، مگر ابھی تک تینوں خالی ہاتھ گھوم رہی تھیں۔ میں تم تینوں کو ایک مال میں لے کر جا رہا ہوں اور وہیں سب کچھ لے لو، ورنہ میں تینوں کو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کر غصے سے تینوں کو گھورتے ہوئے کہا، جس پر زہرا اور مائدہ نے سر جھکایا، جبکہ نور نے نظریں گھمائیں۔ حد ہے، اتنی ضروری میٹنگ تھی میری،
مصطفیٰ خود کے ساتھ بڑبڑایا۔ نورالعین جس کے قریب ہی تھی، اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ تو کیوں آئے؟ بھیج دیتے ہمدان کو، لیکن نہیں، تمہیں تو ابا کے سامنے دیوتا بننا ہے نا، کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سب کے پیچھے مصطفیٰ دانت پیستا رہ گیا۔ مال کے اندر داخل ہو کر تینوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کافی اچھے اچھے کپڑے موجود تھے۔ سب سے پہلے مائدہ نے ایک جوڑا پسند کیا جو اب وہ نورالعین کو دکھا رہی تھی۔ زہرا اپنے لیے جوڑے پسند کر رہی تھی۔ نورالعین اپنے لیے جوڑے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے اسے کچھ خاص پسند نہیں آ رہا، مگر جیسے تیسے کر کے اس نے ایک جوڑا پسند کر لیا۔ شاپ سے نکل کر جویلری وغیرہ لے کر جب وہ لوگ ریسٹورنٹ جانے لگے کھانے کے لیے، تنور کی نظریں گول گپے کے اسٹال پر پڑیں۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ اس کی نظریں اسٹال پر جمی تھیں، جبکہ مصطفیٰ کی اس پر سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں کھا لینا۔ مصطفیٰ کی آواز پر اس نے اسے ایک نظر دیکھا، بس ایک نظر جس میں التجا تھی، اسٹال سے گول گپے کھانے کی، اور مصطفیٰ پگھل گیا۔ اچھا چلو آؤ، مصطفیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ پہلی بار مصطفیٰ نے اس کو اپنے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوا، اس کا بنتا تھا۔ ہم کیا کریں؟ زہرا کھنکارنے پر مصطفیٰ نے اس کی جانب دیکھا۔ اگر تم لوگوں کو بھی کھانے ہیں تو چلو۔ نہیں، مجھے تو نہیں کھانے، مائدہ نے منہ بنایا، کیونکہ مائدہ کو گول گپے نہیں پسند تھے۔ اس نے نظریں ہٹاتے مصطفیٰ نے زہرا کی جانب دیکھا، جس کے تاثرات بھی ویسے ہی تھے۔ ان کو چھوڑو مصطفیٰ، ہم کھاتے ہیں نا۔ نور نے دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ کھینچا اور وہ اس کے پیچھے کھینچتا چلا گیا۔ مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کر مائدہ اور زہرا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھیں، اور پھر وہ دونوں ریسٹورنٹ کے اندر چلی گئیں۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ اس کی تیسری پلیٹ تھی، مگر اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بس کرو نور، اور کتنی پلیٹ کھاؤ گی؟ اور ریسٹورنٹ میں بھی کھا لینا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جو ندیدوں کی طرح کھا رہی تھی۔ میں ریسٹورنٹ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، میں یہی کھاؤں گی۔ ایک گول گپے کو چٹنی میں دبو کر کھاتے ہوئے وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس طرح وہ چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا دل کیا وہ اس کو کہیں چھپا لے تاکہ کسی اور کی نظر اس پر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، کھا لو جتنا کھانا ہے، لیکن مائدہ اور زہرا کے پاس بھی جانا ہے نا، وہ دونوں اکیلی ہیں۔ مصطفیٰ نظروں کو اس پر سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر نور نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ اچھا، بس یہ آخری دو کھا لوں پھر چلتے ہیں، نور نے پلیٹ میں رکھی ہوئی گول گپوں کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر مصطفیٰ نے بس گردن ہلائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چلیں، نور کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو اس سے چند قدم آگے جا چکی تھی۔ وہ لوگ روڈ کراس کر کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ سامنے ٹیبل پر مائدہ اور زہرا کو بیٹھے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ نور مصطفیٰ سے پہلے ان تک پہنچ چکی تھی۔ پشاور کا سب سے بہترین ریسٹورنٹ اور کیفے اوٹیمو، جس میں اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ گنتی کے کچھ لوگ موجود تھے کیفے میں۔ کھا لیے گول گپے؟ زہرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ مسکرائی۔ ظاہر ہے، چھوڑے تھوڑی ہیں۔ مومو، وہ مینیو دو ذرا۔ مائدہ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہی اس نے مینیو کارڈ مانگنے لگی جو مائدہ کے دائیں ہاتھ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ مائدہ جو اپنے موبائل میں مصروف تھی اس کی جانب دیکھا، مینیو کارڈ اس کو پکڑا دیا، اور پھر چند منٹوں میں ہی اس نے اپنے لیے لازانیہ بھی آرڈر کر دیا۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کتنا کھاتی ہو تم نور؟ جتنا بھی کھاؤں، آپ کو کیا؟ اب وہ ویسے ہی تلخ والی نور بن گئی، اس کی جانب مڑ کر گھور کر اسے دیکھتی ہوئی۔ مجھے کیا، کھاؤ جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ مصطفیٰ نے جان چھڑائی، کیونکہ یہ ریسٹورنٹ تھا اور اگر وہ اس کو چھیڑتا تو وہ لڑنا شروع ہو جاتی، اور یہاں وہ جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی کھانا آیا، مصطفیٰ کو ایک کال آ گئی۔ وہ اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔ کیفے کی کھڑکیاں شیشے کی تھیں، اس لیے وہ باہر سے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھیں جب ایک لڑکا ان کے ٹیبل سے گزرتا ہوا نور کے ساتھ جان بوجھ کر ٹکرایا اور مسکراہٹ اچھالتا آگے بڑھ گیا۔ نور ساکت ہو گئی، جبکہ مصطفیٰ کا خون کھول گیا۔ مصطفیٰ نے کال بند کر دی اور کیفے کے اندر داخل ہوا، اور ابھی وہ لڑکا آگے بڑھتا کہ مصطفیٰ نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ ہاتھوں کی رگیں تنی ہوئی، مٹھیاں بھینچی ہوئی، اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کو کالر سے پکڑا۔ لڑکے کی نظریں اس کی غصے سے بھری بھری بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اگر آئندہ اس عورت پر ایسی نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی تو ابھی تو صرف مکہ مارا ہے، اگلی دفعہ یہ جتنے دانت ہیں نا اور جسے نکال کر ہنس رہے تھے، یہ دانت بھی نہیں بچیں گے، سمجھ گئے؟ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ لڑکے نے نور کو دیکھا اور ذرا سا گردن ہلا کر اس نے اپنی جان چھڑوائی اور دوسری جانب سے نکلتا چلا گیا، مگر موڑتے ہوئے اس کی نظریں نورالعین پر تھیں۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور نورالعین کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ زہرا اور مائدہ باقاعدہ کانپ رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے تینوں کو دیکھا، ویٹر کو بلا کر سارا بل کلیئر کیا اور تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ تینوں جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی، مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، چاروں اپنی اپنی جگہ چپ تھے۔ اب ان تینوں نے تو مصطفیٰ کا یہ رخ پہلی دفعہ دیکھا تھا، کہاں آرام اور تحمل سے مسکرا کر بات کرنے والا مصطفیٰ، اور کہاں یہ والا تینوں لڑکیاں اپنی اپنی جگہ شوق تھیں۔ مصطفیٰ بھی جانتا تھا کہ تینوں کو جھٹکا لگا ہے، اس کو گلا کھنکا کر بس اتنا ہی کہا، جو بھی ابھی ہوا ہے گھر میں کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیوں نہ بتائیں؟ ہاں، ابھی جو حرکت تم نے کی ہے میں وہ ابا کو بتاؤں گی۔
نور جو کب سے خاموش تھی یکدم بولی۔ اب اس کی طبیعت بہتر لگ رہی تھی، چہرہ بھی کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا اور اتنے عرصے بعد کچھ ایسا اس کے ہاتھ لگا تھا جسے وہ استعمال کر کے اس کی پارسائی پاش کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے بھرے ریسٹورنٹ میں کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر وہ ابا کو بتاتی تو وہ ان کو ڈانٹتے اور نور العین کو یہی تو چاہیے تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی نور العین، ورنہ پچھتاؤ گی، مصطفیٰ نے غصے میں آ کر کہا، ورنہ وہ اس سے آرام سے بات کرتا تھا۔ اچھا تو کیا آپ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھاؤ گے مصطفیٰ کمال؟ بیک ویو مرر سے اس کی جانب دیکھتی نور طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس سارے میں زہرا اور مائدہ چپ بیٹھی تھی، وہ دونوں کبھی مصطفیٰ نور العین کی لڑائی میں نہیں بولتی تھی۔ اچھا تو کیا بتاؤ گی چچا کو؟ یہ کہ تم ریسٹورنٹ میں بیٹھی کھانا انجوائے کر رہی تھی جب ایک لڑکا آیا اور تمہارے ساتھ زبردستی ٹکرا کر تمہیں آنکھ مارتا ہوا چلا گیا۔ مصطفیٰ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، ایک ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا تو مائدہ اور زہرا کانپ گئیں، جبکہ نور العین ساکت ہو گئی۔ اسے لگا مصطفیٰ نے اس کے کانوں پر زہر انڈیلا ہے۔ اس کا پورا جسم سنسنا اٹھا، اس نے بے اختیار مصطفیٰ کی جانب دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے اسے بچایا تھا؟ فی الحال وہ مصطفیٰ کمال کے آگے لاجواب ہو گئی تھی۔ اس سے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ واقعی اگر وہ باپ کو مصطفیٰ کی شکایت لگائے تو کس بات پہ لگائے، یہ سب بتا کر جو ابھی مصطفیٰ نے کیا۔ آہستگی سے اس نے سر جھٹکا۔ باقی پورا رستہ اس نے خیالوں میں کاٹا تھا۔ جب گاڑی رکی تو وہ خیالوں سے جاگی، سامنے دیکھا تو گھر کا دروازہ نظر میں آیا اور اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری، بنا کسی سے بات کیے گھر کا دروازہ عبور کیا۔ سامنے اماں لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں، وہ ان کو نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب ان کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ کہاں جا رہی ہو نور؟ مجھے کپڑے تو دکھاتی جاؤ۔ سیدہ بیگم نے ٹی وی کی والیوم آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ امی تھکی ہوئی ہوں اور سر میں بھی درد ہے، زہرا آپ ہی دکھا دیں گی آپ کو شاپنگ؟ کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگی اور اپنے کمرے کی اور بڑھ گئی۔ نیچے سے زہرا اور اس کی ماں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زہرا انہیں شاپنگ کی چیزیں دکھا رہی تھی، سیدہ بیگم تعریف کر رہی تھیں۔ اس کے سر میں درد تھا، رونا آ رہا تھا، رہ کر ریسٹورنٹ والی بات یاد آ رہی تھی، مصطفیٰ کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھی ہوئی سر درد کی گولی لی اور سو گئی، اور ان سب خیالوں سے نکلنے کا بس ایک ہی رستہ، ایک ہی فرار ہوتا ہے، نیند، ایک پرسکون نیند، راہ فرار۔ اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو گئے تھے۔ پہلے چند دن تو نور العین کالج بھی نہیں گئی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ روٹین کے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ شاپنگ پر بھی کبھی امی اور زہرا جاتے، کبھی امی اور اس کی تائی جاتی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہوٹلز بھی بک ہو چکے تھے، شادی میں بس ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور اب بس زہرا کی کچھ شاپنگ رہ گئی تھی۔ نور کے 2 جوڑے اور کچھ ضروری چیزیں آج بھی اس کی امی اور زہرا جا رہی تھیں، اور سیدہ بیگم اس کو اپنے ساتھ جانے کا کہہ رہی تھیں، مگر اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا گھر سے نکلنے کا۔ امی میں نہیں جا سکتی، تھکی ہوئی ہوں، بس آپ کو جو کپڑے پسند آ جائیں میرے لیے لے آئیے گا، نور نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ لو تم کب سے میری پسند کے کپڑے پہننے لگی؟ سیدہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ امی میں واقعی پہن لوں گی اور پسند بھی آئیں گے، بس آپ لے آئیے گا، اس نے جان چھڑا کر کہا۔ اچھا پھر اگر تمہیں پسند نہ آئے تو میں تبدیل نہیں کروں گی، میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں، سیدہ بیگم نے آخری بار کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ تھکی ہوئی نہیں تھیں، بس ڈری ہوئی تھی کہ کہیں پھر سے ایسا کچھ نہ ہو، اور اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس واقعے کو سوچ رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چیزیں آسانی سے نہیں بھول سکتی تھی۔ ایک واقعہ ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کے بارے میں بار بار سوچنا، بار بار اس واقعے کو اپنے ذہن میں دہرانا، ذہن پر زور ڈالنا، اوور تھنکنگ کرنا۔ اگر اس وقت مصطفیٰ نہ دیکھتا اور وہاں آ کے اس لڑکے نے کوئی دوسری حرکت کی ہوتی، اس کی سوچ یہی سے شروع ہوتی اور یہیں پر ختم ہوتی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو گئی تھی، لیکن ہاں اس نے مائدہ اور زہرا کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ بھول چکی ہے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے وہ حادثوں کو اتنی جلدی نہیں بھولتی، اور جن لوگوں کی باتوں اور حادثے نہیں بھولتے وہ لوگ سب سے زیادہ اذیت میں رہتے ہیں، اور یہ اذیت اب نور العین محسوس کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بستر سے نکلی اور واش روم میں گھس گئی، تیار ہو کر باہر آئی اور تائی کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مائدہ کو اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے دروازے سے نکلی، اپنے گھر کے دروازے پر مصطفیٰ کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ نور العین خود کے ساتھ بڑبڑائی اور مصطفیٰ کی طرف بڑھ گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، مصطفیٰ دروازے سے ذرا ہٹا، اسے راستہ دیتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ معمول سے ہٹ کر سفید شلوار قمیض کے ساتھ چادر اوڑھے وہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن نور العین نے ایک بھی نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔ خیر تو ہے مصطفیٰ صاحب، کہیں پی کر تو نہیں بیٹھے ہوئے گھر میں؟ پہلے سے بتا دو تاکہ میں چلی جاؤں واپس۔ اس کا لہجہ تلخ تھا، مصطفیٰ کے ساتھ اس کا لہجہ تلخ ہی ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، مگر جلدی سے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں نور العین صاحبہ، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ تمہارے انداز اور باتوں سے تو نہیں لگ رہا، ارادے بہت ہی خطرناک لگ رہے ہیں۔ نور نے ایک اور وار کیا، اب کی بار وہ ہلکا سا قہقہا لگا گیا اور اس کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے ارادے کیا ہیں یہ تو وقت بتائے گا، اور اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ اسے لگا ٹھنڈ زیادہ ہے اس لیے فریز ہو گئی ہوں، مگر نہیں، اس کے لہجے نے اس کو فریز کر دیا تھا۔
اور اندازے لگانے والی تم کون ہوتی ہو نور العین زمان؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا گیا۔ وہ اس کے لہجے پر حیران تو ہو رہی تھی مگر اپنی جگہ پر ٹک کے کھڑی تھی۔ آئندہ ایسی فضول بکواس کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا، کیونکہ جان تو تم مجھے گئی ہو۔ ریسٹورنٹ والے واقعے کے بعد اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر وہ اس سے دور ہوا جو سن ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے دور ہونے سے ہی وہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھتے ہوئے غصے میں بولی، آئندہ میرے قریب بھی آئے تو میں لحاظ نہیں کروں گی مصطفیٰ۔ اچھا تو تم بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو نا۔ ایڑھی پر گھومتا ہوا وہ گویا ہوا۔ چہرے پر مسکراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا مگر چہرے کے زاویے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اور اگر میں نہ رکھوں تو؟ اسی کے انداز میں پوچھا گیا۔ تو مجھے اچھے طریقے سے لڑکیوں کی زبان کو قابو میں رکھنا آتا ہے۔ بڑا آیا۔ اچھا واقعی آپ کو لگتا ہے آپ میری زبان قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے طنزیہ پوچھا گیا۔ میں تو تمہیں بھی قابو میں رکھ سکتا ہوں، وہ جس انداز میں بولا نور العین کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا مگر نظر انداز کر گئی اور ابھی جواب دیتی کہ مائدہ نیچے آ گئی۔ ان دونوں کو دیکھتی وہ ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا بچے، میں جا رہا ہوں، تم دونوں اپنا خیال رکھنا اور ہمدان اپنے کمرے میں ہے اور کچھ چاہیے ہو تو اس سے کہنا، اللہ حافظ۔ دونوں پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہ چلا گیا اور مائدہ آ کر نور کے ساتھ لپٹ گئی۔ تم ٹھیک ہو میری جان؟ دن کیسا گزرا؟ مائدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اور جس دن تمہارے بھائی سے سامنا ہو وہ دن کب اچھا ہوتا ہے؟ دونوں اندر کی جانب بڑھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اچھا اب شروع نہ ہو جانا، چلو اب۔ مائدہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی گھر کا داخلی دروازہ کھولتی اندر کی طرف لے گئی۔ شام میں جب تائی گھر آئیں تو وہ بھی اپنے گھر آ گئی تھی۔ ایک گھر میں داخل ہو کر اس کی نظر لاؤنج کی طرف گئی تھی جہاں سیدہ بیگم اور زہرا شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھی وہیں آ گئی۔ سیدہ بیگم اس کو کپڑے دکھا رہی تھیں۔ ایک بارگی اس کی نظر سفید نکاح کے جوڑے پر پڑی۔ وہ حیران ہوئی، امی یہ سفید غرارہ کیوں؟ یہ تو نکاح کا جوڑا ہے نا، اور آپ ہی کے نکاح کا جوڑا تو پہلے ہی ممانی لوگ بھیج چکے ہیں۔ ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی وہ پوچھنے لگی، اور میرا نہیں خیال کہ یہ جوڑا میرے لیے صحیح ہے؟ نکاح والا جوڑا اٹھا کر ماں کی آنکھوں کے سامنے کیا، یہ تمہارا ہی ہے، تمہاری سائمہ تائی نے تمہارے لیے لیا ہے نا، کیونکہ نکاح کا جوڑا تو سسرال سے ہی آتا ہے جیسے زہرا کا آیا ہوا ہے۔ سیدہ بیگم نے اس کو خفیف نظر سے دیکھ کر کہا اور نور کھٹک گئی کیونکہ کچھ تو تھا جس سے وہ ابھی تک بے خبر تھی۔ میرے لیے تائی نے نکاح کا جوڑا لیا ہے، لیکن کیوں؟ میرا نکاح تو نہیں ہو رہا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ زہرا کے ساتھ تمہارا بھی نکاح ہے اس جمعے کو۔ لو نکل آئی بات تھیلے سے۔ اس کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب امی میرا نکاح؟ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں اپنی ماں کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سیدہ بیگم نے ہلکا سر ہلا کر اسے سچائی کا یقین دلایا۔ نور امی سچ کہہ رہی ہیں، تمہارا بھی نکاح ہے۔ اور زہرا کی بات کی تصدیق کرنے سے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ پہلے تو شاکڈ ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کون ہے؟ مصطفیٰ۔ اس کی ماں نے فقط نام لیا اور نور سن ہو گئی۔ اس کی زندگی میں یہ آخری شخص بھی ہوتا تو اسے قبول نہ کرتی۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس نے بے یقینی سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مصطفیٰ آپ کو پتہ بھی ہے میں اسے پسند نہیں کرتی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ایک دم وہ چیخی اور اس کے ساتھ باقاعدہ رونے لگی۔ میں نے نہیں کیا یہ فیصلہ، میرے بچے تمہارے ابا نے کیا ہے، اور تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ وہ اچھا لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، بھروسہ رکھو۔ سیدہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بھاڑ میں جائے اس کا اچھا پن، مجھے نہیں کرنی، میں بتا رہی ہوں مر جاؤں گی مگر اس کو قبول نہیں کروں گی۔ نور نے نکاح کا جوڑا اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو اپنے ابا سے کہہ سکتی ہو۔ اس نے بھری بھری آنسوں والی آنکھوں کو اٹھا کر ماں کی جانب دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے بسی سے اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ سیدہ بیگم نے اس کو اپنے قریب کرنا چاہا جس سے اس نے جھٹک دیا۔ اس کا دماغ خالی ہو گیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس رو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے ابا نے کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ نہیں بدلے گا کیونکہ ابا کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ زہرا میرے بچے تم اسے سمجھاؤ، میری نہیں سن رہی۔ زہرا جو امی کے لیے چائے بنانے گئی ہوئی تھی اب واپس آئی۔ اس نے کچن میں سب سن لیا تھا۔ امی کو ان کی چائے دے کر انہیں آرام کرنے کو ان کے کمرے میں بھیج دیا اور سارا شاپنگ کا سامان سمیٹ کر اپنی اپنی جگہوں پر سیٹ کر کے رکھ دیا۔ اس سب میں وہ نور کا رونا نظر انداز کر رہی تھی اور اب اس کا چہرہ پکڑ کر اس کو اپنے کمرے میں لے کر آ گئی کیونکہ زہرا جانتی تھی یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین ہے۔ نور خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں زہرا کے کمرے میں پہنچی زہرا نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے نور؟ زہرا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر آرام سے تھاما اور سہلانے لگی جو ابھی تک سر کر رہی تھی۔ تم سب مجھ سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو کہ مجھے کس بات پہ اعتراض ہے؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے؟ اس نے اپنا ہاتھ زہرا کی گرفت سے نکال لیے۔ ہم جانتے ہیں مگر دیکھو وہ بہت اچھا ہے، ہماری فیملی ہے، بچپن سے ہم ایک ساتھ ہیں۔ اگر اتنا اچھا ہے تو آپ کر لینا اس سے شادی۔ نور نے بے ساختہ کہا اور زہرا کی جانب دیکھا جو غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو یا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا؟ دوں ایک تھپڑ منہ پر تاکہ ہوش میں آ جاؤ۔ زہرا کے کہنے پر وہ بے چارگی سے سر اٹھاتی دوبارہ گویا ہوئی۔ اچھا اگر بچپن سے ہم ایک ساتھ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ ڈرتے ڈرتے زہرا کی جانب نظر اٹھاتی بولی، کوئی ایک بات بتاؤ اس کی جو بری ہے جس پر تمہیں اعتراض ہو۔ زہرا نے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھا۔ اس کو غصہ ملا۔
کسی ایک بات پہ ہو تو بتاؤں، آخر مصطفیٰ ہی کیوں، کیا صرف وہی بچا ہے میرے لیے؟ گیلی آنکھیں زہرا پر گاڑے اس نے پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، میں اسے پسند نہیں کرتی آپی، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی اور مجھے آگے پڑھنا ہے۔ یہ سب شادی، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے کہتے وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ دیکھو نور، یہ کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اور تمہیں کس نے کہا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ تمہیں پڑھنے کی فکر ہے نا، تو رخصتی تو ابھی نہیں ہو رہی، رخصتی میں وقت ہے، اور ابا یہ سب نہیں کر رہے، اللہ کروا رہا ہے ابا سے، اس میں تمہاری بہتری ہے اور تم دونوں اچھے لائف پارٹنرز بنو گی، اچھی زندگی گزرے گی تم دونوں کی۔ زہرا آرام سے بتا رہی تھی، اچھا صرف آپ کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی اور ہم اچھے لائف پارٹنرز بنیں گے؟ سوچ ہے آپ کی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں، میں اسے مرتے دم تک قبول نہیں کروں گی، یہ سن لیں آپ بھی اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں۔ زہرا کو دیکھتی وہ تیز لہجے میں بولی، باقی سب لوگوں کی مرضی، جو چاہے کریں، لیکن میں یہ شادی یا نکاح جو بھی ہے کبھی قبول نہیں کروں گی، نور نے باقاعدہ غصے اور بدتمیزی سے کہا، اور یہ پہلی دفعہ تھا جو وہ زہرا کے ساتھ اتنی تیز اور ترش لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اور آپ کو سب پتہ تھا اور آپ نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ آخر میں اس کا لہجہ کافی تیز ہو گیا تھا۔ ہاں مجھے پتا تھا، میں نے اس لیے چھپایا کیونکہ میں جانتی تھی تم اسی طرح ہائپر ہو جاؤ گی، کسی کی کوئی بات نہیں سنو گی، تو سب نے کہا کہ نکاح سے کچھ دن پہلے تمہیں بتا دیں گے۔ زہرا بھی اتنا ہی غصے سے بولی جتنا وہ بول رہی تھی۔ ہاں، چاہے اس میں میری زندگی تباہ ہو جائے، چاہے اس میں میری انا کا جنازہ نکل جائے، میری سیلف رسپیکٹ کو ختم کر دیا آپ لوگوں نے۔ نور اب باقاعدہ چیخ رہی تھی، تمہاری زندگی تباہ ہوگی؟ تمہیں لگتا ہے مصطفیٰ تمہاری زندگی تباہ کرے گا؟ زہرا کے لہجے میں باقاعدہ سوال تھا جسے نور نے نظر انداز کر دیا۔ نور، ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، خوش رکھے گا تمہیں، میرا یقین کرو۔ زہرا اسے سمجھا رہی تھی لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ یہ سب کب طے ہوا تھا؟ زہرا کی طرف دیکھتی وہ اسی انداز میں پوچھنے لگی۔ یہ سب اس دن طے ہوا تھا جس دن میری شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ ہاں، بات بہت پہلے سے چل رہی تھی اور اب بات طے ہو چکی ہے، نکاح کے بارے میں سب خاندان والوں کو پتہ لگ چکا ہے، سب انوائٹڈ ہیں اور تم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ابا کا فیصلہ ہے اور تم انہیں اچھے طریقے سے جانتی ہو، وہ اپنے فیصلے سے نہیں پھرتے۔ زہرا نے اسے یہ ساری بات آرام سے سمجھائی اور پھر اٹھ کر غسل خانے کی جانب چلی گئی، اسے ابھی نماز بھی پڑھنی تھی۔ زہرا کے چلے جانے کے بعد نور کچھ دیر بے یقینی سے بیٹھی رہی اور پھر زہرا کے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے اس نے سوچا تو اتنے دن پہلے بات طے ہوئی ہے اور اس کو آج پتہ چل رہا ہے۔ اس کو ایک دم سے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی جو اس نے اس کے کان میں کہی تھی، کیونکہ وہ اتنی بیوقوف بھی نہیں تھی، اور وہ بات یاد آتے اس کا خون کھول اٹھا۔ مطلب وہ جانتا تھا، غلیظ انسان، بدتمیز۔ یکبارگی سے اس کے منہ سے مصطفیٰ کے لیے کئی گالیاں نکلیں۔ یہ زہرا کی شادی کی تاریخ رکھنے والی رات کا قصہ ہے۔ مصطفیٰ جیسے ہی چچا کی اسٹڈی روم میں داخل ہوا، اپنے باپ کو پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے سلام کیا اور خالی پڑی کرسی پر آرام سے بیٹھ کر پہلے اپنے باپ اور پھر چچا کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ کیا بات ہے، تو تم نے کیا سوچا ہے؟ پوچھنے والے اس کے باپ تھے۔ کس بارے میں؟ مصطفیٰ حیران ہوا۔ تمہارے اور نور کے رشتے کے بارے میں۔ کمال صاحب آرام سے اس کی طرف دیکھ کر بولے، اور یکبارگی اسے اپنے باپ سے ہونے والی چند دن پہلے کی گفتگو یاد آئی۔ اس نے باپ کو دیکھا اور اطمینان سے گویا ہوا، نور العین نہیں مانے گی اگر میں مان بھی گیا۔ تم راضی ہو؟ اس اب کی بات پوچھنے والے زمان صاحب تھے۔ اگر میں راضی ہو بھی گیا تو اسے کیسے منائیں گے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اور اس کا جملہ پورا ہوتا کہ بیچ میں زمان صاحب بول پڑے، اگر تم راضی ہو تو نور کو مجھ پر چھوڑ دو، لیکن چچا آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، وہ جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے چچا کو خبردار کیا، میں اس کا باپ ہوں، تم سے بہتر اسے جانتا ہوں۔ زمان صاحب نے آہستگی سے کہا، جس پر اس نے بس سر ہلا دیا۔ تو تم راضی ہو؟ آخری بار اس کے باپ نے اس سے پوچھا۔ میں راضی ہوں، اگر نور راضی ہوئی تو بس صحیح ہے، پھر جیسے آپ لوگ چاہیں۔ اس کے کہنے پر دونوں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ توڑ گئی تھی، اور سب سے پہلے زمان صاحب نے اسے گلے سے لگایا تھا، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اسٹڈی سے نکل گئے۔ پر صبح کی طرح آج بھی وہ لیٹ اٹھی تھی، کالج سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ واش روم جا کر ہاتھ منہ دھو کر جیسے ہی نیچے آئی، زہرا لاؤنج میں بیٹھی اپنے فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی نیلے رنگ کی شرٹ کے ساتھ نیلے ہی رنگ کا ٹراؤزر پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے وہ نیچے آ رہی تھی۔ نور آ کر زہرا کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ نور، زہرا نے اس کو ہلکا سا ہلا کر پکارا تو وہ خیالوں سے نکلی۔ ہاں، وہ زہرا کی جانب مڑی۔ کیسی ہو؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ جواب کی بجائے سوال تھا۔ الجھی ہوئی، زہرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ نور نے نیلی آنکھیں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ زہرا بھی جواب میں ہلکا سا مسکرائی۔ دیکھو نور، جمعہ کو ہم دونوں کا نکاح ہے، پلیز کچھ گڑبڑ نہیں کرنا۔ زہرا بیچارگی سے بولی، جو گڑبڑ ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے، اب میں اور کیا گڑبڑ کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اگر تم ابا سے بات کرنا چاہتی ہو تو جا کر لو، وہ اسٹڈی میں موجود ہیں۔ زہرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اٹھی، اپنے کمرے میں جا کر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور ابا کی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، کیا پتہ ابا اپنا فیصلہ بدل لیں۔ جیسے ہی وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی، لمبی لمبی الماری میں پڑی ہوئی کتابوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کتابوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی وہ ابا کی جانب بڑھی، جو کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھے۔ جیسے ہی نور پر نظر پڑی، کتاب
کتاب کو سائڈ پر رکھ کر کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ جانتے تھے کہ وہ آئے گی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اپنے باپ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسا میرا بچہ؟ زمان صاحب کے لہجے میں باپ کی محبت جھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ سے اتنا قریب نہیں تھی، بس کام کی بات ہی کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ زمان صاحب کو اس سے بے پناہ محبت ہے۔ چلو شکر ہے، زمان صاحب ہلکی آواز میں بولے اور اسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ وہ بات کرو جو کرنے آئی ہوں۔ ابا آپ کو پتا تھا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، پھر بھی آپ نے میرا رشتہ اسی سے کیا۔ آخرکار اس نے کہہ ہی دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز رند گئی۔ رونا آ رہا تھا اسے، بہت سارا رونا۔ نور میرے بچے، یہ رشتہ میری مرضی سے ہوا ہے اور مجھے پتا ہے مصطفیٰ کیسا لڑکا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اور میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میرا بھتیجا ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اسے بڑا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، میں نے اس کی تربیت کی ہے۔ کیا اب بھی تم کہو گی کہ وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور میں نے غلط کیا ہے؟ زمان صاحب نے بہت آرام اور تحمل سے اس کی جانب دیکھا، ایک ایک لفظ تحمل سے ادا کیا، اور اب سوالیہ نظریں اس پر تھیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ابا کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہوگا لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ نظریں اٹھاتے ہوئے اس نے کمزور آواز میں کہا، وہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے بچے۔ ابا مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے۔ اس نے ایک اور جواز پیش کیا، تو ابھی رخصتی نہیں ہو رہی، تم جب تک چاہے پڑھ سکتی ہو، اور ویسے بھی مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے پڑھنے پر۔ زمان صاحب نے بھی وہی جواب دیا جو زہرا نے دیا تھا۔ اسے اور رونا آنے لگا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ابا، بے شک آپ اس سے پوچھ لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسی کیا بات کہے جس سے رشتہ ختم ہو جائے۔ بیٹے، پسند ناپسند یہ سب بات کی چیزیں ہیں، نکاح ہوتے ہی انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ زمان صاحب کے لہجے میں زمانے کو پڑکنے کی شناسائی تھی۔ نور کا سر جھک گیا جب اس نے دوبارہ زمان صاحب کی آواز سنی، اور مصطفیٰ سے پوچھ کر ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ نور بچے، تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس پر بنا پوچھے یہ سب کر رہے ہیں؟ نور نے بے ساختہ نظر اٹھائی، گود میں رکھے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم پھنسایا۔ آخر کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ مجھے نہیں کرنی مصطفیٰ سے شادی ابا، وہ اس دنیا کا آخری مرد بھی بچے میرے لیے، میں تب بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز آپ رکوائیں یہ نکاح ابا، آپ رکوا سکتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ روتے ہوئے ایک آخری کوشش کی تھی اس نکاح کو رکوانے کی۔ غصہ بھی آ رہا تھا، رونا بھی، بے بسی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جن کا ملن اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتے ہیں۔ نور، تمہیں پتہ ہے بچے، ایک بار ہمارے ہاں جو بات پکی ہو جائے وہ پھر نہیں ٹوٹتی۔ زمان صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نور العین نے نظریں اٹھائیں۔ زمان صاحب کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی یہ نکاح رک سکتا ہے، کیونکہ ہم سب کو دعوت دے چکے ہیں اور اس جمعہ کو تم دونوں کا نکاح ہے۔ اب اس بارے میں اور کوئی بات نہیں ہوگی، جاؤ اور تیاری کرو نکاح کی۔ میں اور کوئی رونا دھونا نہ دیکھوں، نہ کچھ سنوں، بس بات ختم۔ زمان صاحب بات ختم کر کے جا چکے تھے اور وہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسٹڈی کی کتابوں نے آرام سے اپنی نظریں پھیر لیں اور یکبارگی سے اسے اسٹڈی میں گھٹن ہونے لگی، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اسے لگا ہوا نہیں آ رہی سانس لینے کے لیے، تو اس نے خاموشی سے کرسی چھوڑی اور اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، پھر سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور پھر پورے دن اور رات کمرے سے نہیں نکلی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ زہرا کے اٹھانے سے کھلی تھی۔ زہرا کو نظر انداز کر کے وہ واش روم گئی۔ جب باہر آئی تو زہرا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ نیچے آئی، ناشتہ کیا اور دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پھر جب رات کے کھانے پر اس کے پیچھے زہرا آئی تو اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور آنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب کچھ ہی دیر میں ابا خود اس کے پیچھے آئے تھے، اسے منا کر نیچے لے آئے۔ اس کے بعد جا کر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ زمان صاحب اٹھنے ہی لگے تھے کہ نور انہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود دیکھنے گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے مصطفیٰ کھڑا تھا، اور مصطفیٰ کو دیکھ کر نور العین کا دل کیا اس کا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ دے تاکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ آئے مصطفیٰ کمال صاحب، بہت سے حساب نکلتے ہیں میرے آپ کی طرف۔ اس نے مصطفیٰ کو رستہ دیتے ہوئے تلخی سے کہا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زرد رنگ کا کرتا پہنے، سفید رنگ کی شلوار کے ساتھ والوں کو کیچر میں باندھے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی بتائیں نور العین صاحبہ، تاکہ میں آپ کے سارے حساب سود سمیت چکتا سکوں۔ مصطفیٰ کو بھی زہرا نے بتا دیا تھا کہ نور کو پتہ چل چکا ہے۔ اگر آگے سے مصطفیٰ نے آرام سے اسے کہا تھا، اسے پتہ تو چلنا تھا زہرا، ساری عمر تھوڑی چھپا سکتے تھے ہم اسے، اور اب وہ تیار تھا اس کی گولہ باری کے لیے۔ تو تمہیں پتہ تھا اس سارے میس کے بارے میں؟ نور العین نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو وہ اتنا لمبا تھا، بیچاری سر اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں جانتا تھا، اس نے آرام سے جواب دیا۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ اس کی جانب جھک گیا۔ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ نیلی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا جبکہ بھوری آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ کیوں منع کرتا؟ جھکے ہوئے کندھے جھلا کر پوچھا گیا۔ کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور نہ تم مجھے پسند کرتے ہو۔ اب کی بار وہ بے بسی سے بولی۔ مجھے پتا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ چہرے پر جھولتی لٹ کو کھینچ کر مصطفیٰ نے کہا، اور نور العین کا دل کیا سامنے کھڑے آدمی کا منہ توڑ دے۔ مصطفیٰ کمال، میرا صبر مت آزماؤ اور یہ نکاح رکواؤ۔ نیلی آنکھوں نے آخری وارننگ دی تھی کہ شاید فروغ دے نکاح کو، مگر آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر اتنا ہی یہ نکاح رکوانے کا شوق ہے تو تم رکواؤ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں محترمہ۔
اس کا سکون ابھی تک ویسا ہی تھا، بے سکون تو نیلی آنکھیں تھیں۔ میں نے کیا ابا کو انکار، وہ نہیں مان رہے، تمہاری بات مان لیں گے، مجھ سے زیادہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں کیوں انکار کروں ڈیئر نور العین؟ نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مصطفیٰ کمال، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ نور نے آنکھوں میں بے تحاشا غصہ لیے اس کی جانب دیکھتے کہا، بے اختیار ہاتھ کا مکہ بنایا جیسے مصطفیٰ کی نظروں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ بے اختیار مسکرایا، اور پھر اس کے اور اپنے بیچ وہ تھوڑا فاصلہ بھی ختم کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہوا۔ تمہارے ساتھ تو جہنم میں بھی رہ لوں گا نور العین زمان۔ یہ آخری بات مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی اور عجیب انداز میں کی تھی۔ نور العین اپنی جگہ سن ہو گئی۔ مصطفیٰ نے اس کے شوق چہرے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر اس کے ساتھ سے نکل کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے نور ویسے ہی کھڑی تھی اور جب ہوش میں آئی تو بہت سارا غصہ دباتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چلیں اب یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ابھی تک۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔